वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था, मुफ्ती सलमान अजरी साहब का बयान है, सऊदी अरब को यहूदी अरब बना दिया। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से ये बात मालूम होती है, क़यामत के करीब जो मोमिनीन की जमात है वो कैसे खत्म होती चली जाएगी। फरमाएगा पहले अच्छाइयों का हुक्म देने वाले खत्म हो जाएंगे, यानी जो पॉजिटिव हुक्म देते थे, मियाँ तुम ये करो तुम ये करो, भलाई की तरफ बुलाते थे, ये कम हो जाएंगे और बुराइयों की तरफ बुलाने वाले लोग आ जाएंगे, उनकी कसरत हो जाएगी। फिर चंद दिनों के बाद उम्मत में वो जमात आएगी जो बुराइयों से रोकती थी, वो भी खत्म होने लग जाएंगे। पहले अच्छाइयों का हुक्म देने वाले चले जाएंगे, वो मैं समझता हूं ऑलरेडी अब चले गए। चंद लोग बच्चे होंगे जो अच्छाइयों की तरफ बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, वरना अक्सर लोगों की आदत तो यही है हमारे नौजवानों की कि बुराइयों की दावत आम की गई है। अब रोकने वाले अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हुजूर की हदीस का मफहूम है कि एक जमाना आएगा कि बुराइयों से रोकने वाले भी खत्म होते चले जाएंगे, बल्कि बुराइयों को करने वालों को करने दिया जाएगा, इजाजत आम कर दी जाएगी, इजाजत आम कर दी जाएगी। बुराइयों से रोकने वाला दौर खत्म होता चला जाएगा। मेरे अजीजों, उसके बाद आखिरी जमाना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो दौर भी आएगा जब लोग बुराइयों को नेकी समझने लग जाएंगे, गुनाहों को नेकी समझ करके करने लग जाएंगे। मुझे आज बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है। सच फरमाया मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक वक्त था कि हिजाज, नज्द, अरब शरीफ, जिसको आज सऊदी अरब कहा जाता है, नाम इन्होंने अपना रखा सऊदी, वरना वो अरब शरीफ है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मस्कन है, मौलद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम पाक है। अरबों में पहले से ये रिवाज रहा कि वो बुराइयों को बर्दाश्त नहीं करते थे, अच्छाइयों का हुक्म देते थे। आपको पता है अरब में चाहे वो अब की हुकूमत ही क्यों ना हो, नजदी हुकूमत के आने के बाद भी वहां एक शोबा, एक डिपार्टमेंट कायम किया गया था, अल अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नाम से, जिसका मतलब ये होता है कि अच्छाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। कुरान पाक में लफ्ज आया है, इस नाम से पूरा एक डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट, और उनको फुल्ली अथॉरिटी थी कि नमाजों की तरफ लोगों को बुलाना इनका काम था। अल अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाले डिपार्टमेंट, उनकी हैसियत और उनकी वैल्यू पुलिस से कम नहीं थी। वो किसी को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल सकते थे। एक पूरा डिपार्टमेंट था। शायद हो सकता है आप लोगों ने कोई सऊदी वगैरह के विजिट किए हो, पहले तो जानते होंगे नमाज के औकात में ये अपनी कार लेकर के घूमते थे, सारी दुकानें बंद करवा देते थे कि नमाज के वक्त तिजारत नहीं, सिर्फ इबादत होगी। आम घूमने वालों को पकड़ करके ले जाते थे कि नहीं, इस तरह नमाज का वक्त चल रहा है, बाहर नजर नहीं आओगे। हत्ता कि गैर मुस्लिम भी जो वहां काम करते थे, इन नमाजों के औकात में वो थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाते थे, शटर बंद करते थे। ये हालात थे। ऐसा नहीं कि ये इन्हीं के हैं, बल्कि अरब में पहले से ये रिवाज रहा है, सऊदी अरब में नमाजों का एहतमाम करना और दावत देना। ये इन्हीं का इजाद किया हुआ नहीं था। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बरसों से वहां पर खैर की दावत देने का निजाम था, और बुराइयों से रोकने का भी मामला इतना सख्त था कि चाहे वो तुर्की हुकूमत क्यों ना रही हो, खिलाफत उस्मानिया का दौर हो या उनसे पहले खिलाफत बनु अब्बास, खिलाफत उमविया या खिलाफत राशिदा, इन सब जमानों में अरब में हालात ऐसे थे कि बुराइयां करने वाले को इतनी सख्त सजाएं थीं कि शराब पीते हुए पकड़े जाने वाले पर कोड़े लगाए जाते, जिना में अगर रंगे हाथों पकड़ा जाए तो उसे संसार या कत्ल कर दिया जाता। बड़ी सख्त सजाएं थी। जो डर था कौम के अंदर कि बुराइयां नहीं होनी चाहिए, जमीन के ऊपर फसाद ना हो,
امر بالمعروف نہیں انل منکر پورا وہاں پر موجود تھا. حالات نے ایسے کروٹ لیا، یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال. اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مشکل سے 5-6 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، سعودی کو انہوں نے پورا یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کریکٹ، ایک دم پوری طور پر اس کو پلٹ دیا. اب وہ امر بالمعروف نہیں انل منکر، یہ سب ختم، کچھ نہیں. نہ امام خطبے میں کسی برائی سے روک سکتا ہے. اگر کوئی ممبر پر روک بھی دیا تو اسے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے. اچھا جی. میرے اندازے کے مطابق جنہوں نے مجھے خبر دی تھی وہاں کے رہنے والے 400 سے زیادہ علماء جیلوں میں موجود ہیں. 400 اس سے لیے کہ زیادہ. انہوں نے برائی سے روکا تھا اپنے خطبے میں. گانے باجے موسیقی یہ سب نہ کرو، اسلام میں حرام ہے. یہ سب ختم ہو گیا. یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو امت میں سے ختم ہونے والی ہیں. امر بالمعروف ختم کر دیا. اچھائیوں کا حکم تو دینا ہی نہیں اب ان کو، وہ تو جا چکا تھا. لیکن جو برائیوں سے روکتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا. ان ظالموں نے عرب شریف پر قبضہ جما کر کے اس پاکیزہ زمین کو جتنا ناپاک کرنے کی کوششیں اس زمانے میں کیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. کریکٹ، ایک قتل دم و غارت تو ہوئی ہے کریکٹ، ایک دم. عرب شریف میں، لیکن زنا کو عام نہیں کیا گیا تھا. ڈانس کلب کو اور ننگا پن اس طرح سے عام نہیں کیا گیا تھا. اتنی حیا اور غیرت باقی تھی مسلمانوں کے. جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور قتل و غارت تو ہو جاتی ہے، لیکن حیا سوز اخلاق جو ایمان کا قتل کر دیتے ہیں وہ افعال آج وہاں پر پرمیٹڈ ہو گئے، اجازت شدہ ہو گئے. بڑے بڑے باہر سے بلا کر کنسرٹ کروائے جائیں، بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس کو بلا کر کے انہیں ننگا ناچ دکھایا جائے. غلط. مرد و زن کا اختلاط عام کیا جائے، عورتیں مرد ایک ہی ساتھ ناچیں. یہ وہی سعودی ہے جس میں آج ہر چیز رواج پا رہی ہے. وہاں بیچ بنائی جا رہی ہے جہاں ننگے سوئیں گے. اور انہوں نے سارے یورپین کنٹریز کے لیے اپنے ویزے کو عام کر دیا. 5 منٹ میں کوئی ویزا بنا کر کے سعودی جہاں چاہے گھوم سکتا ہے. اس خطے کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرم قرار دیا اور فرمایا تھا کہ یہاں غیر مسلمین کا داخلہ ممنوع ہے، آج تک لکھا ہوا تھا. اب یہ اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی. عورتوں کا حجاب ختم ہو جائے، کچھ نہیں، جیسے رہنا چاہیں ویسے رہیں، پابندی نہیں ہے. نماز کے اوقات میں جو پابندی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا کہ نہیں، آپ نماز کے وقت میں اپنی دکان جاری رکھ سکتے ہیں، بازار کریں، جو کچھ کرنا ہے کریں. اسلامی ملک تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بسایا ہوا معاشرہ تھا. دنیا میں خرابیاں پھیل رہی ہیں، لیکن درد وہاں سے ہوتا ہے کہ جس پاکیزہ زمین پر میرے آقا آرام فرما، اس زمین کو ان ظالموں نے اپنے پنجوں سے برباد کر رکھا. بے شک. کریکٹ. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، انہوں نے اذانوں کی آواز کو کم کروا دیا. کون غیر مسلم سننے والا تھا؟ 100% مسلمان تھے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ پابندی آئی کہ اذانوں کی آواز کو کم کر دیا جائے، غیر ضروری ہے. اچھا جی. جس کو اوقات معلوم ہے وہ خود نماز کے لیے چلا جائے گا وقت پر. تیز آواز سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. کن کن چیزوں کو یہ روکتے چلے گئے. یہ وہی زمانہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ برائیوں سے روکنا تو ختم، انہوں نے برائیوں کو نیکیاں سمجھنا شروع کر دیا. آج آپ کو پتا ہے پہلی مرتبہ تاریخ میں ان کی کرسمس ڈے پوری سعودی عرب میں دھوم دھام سے منائی گئی، دھوم دھام سے منایا گیا. اس میں باہر سے ایکٹر اور ایکٹریس اور گلوکار بلائے گئے. ابھی ہیپی نیو ایئر منانے کی تیاریاں ہیں. مجھے اس بات کا سوال ہے میرے عزیزوں، ہم جب آواز اٹھاتے تھے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی منانے دیا جائے، تو ان کے ہاں سے شرک اور بدعت کے فتوے آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانا جائز نہیں، اسلام میں ثابت نہیں، اور کرسمس منانا جائز ہو گیا. ہیپی نیو ایئر کے لیے پورا ملک سجانا جائز ہو گیا. میں آج سے کافی سالوں پہلے سے اپنے خطابات میں یہ کہتا آیا کہ اے میرے عزیزوں، جن کو تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو یہ بادشاہ حقیقت میں نہ ایمان والے ہیں نہ مسلمانوں کے مسیحا ہیں.
ان سبوں کی لنک اسرائیل اور یہودیت سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے چن چن کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو تو ختم کر دیا، لیکن یہودیوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں سعودی میں اس کو آج بھی باقی رکھا گیا ہے، اس کو ہولی پلیسز کہہ کر کے یا محکمہ آثار قدیمہ کا حصہ سمجھ کر کے اس کو ریزرو کر دیا گیا۔ یہ حالات جو تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ قیامت قریب آ چکی، اور اگر آپ بھی اپنے درمیان یہ دو عادتیں چھوڑ دو گے تو تباہی کے دہانے پر جاؤ۔ ان کو مت دیکھنا کہ وہ پورے سعودی کو بدل کر کے بھی آج کامیاب ہے، کامیاب کچھ نہیں، وہ جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں۔ کریکٹ ایک دم۔ اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، کسی پاکیزہ مقام میں رہنے کی وجہ سے نہیں۔ اگر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں رہ کر کے بے ایمان ہو گیا دوزخ میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا اگر بے ایمان ہو گیا۔ لیکن آپ اس کو آئیڈیل اور ماڈل نہ سمجھیں کہ سب کچھ تو وہاں ہو رہا ہے، اب یہاں پر بھی کر لیں گے، ان پر عذاب آنے والا ہے۔ میں حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو، اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں، صرف جملے نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ۔ حضور نے فرمایا تباہی ہو عربوں کے لیے، حضور فرماتے ہیں تباہی ہے عربوں کے لیے، ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کچھ قبیلے ایسے ہوں گے جو بت پرستی کریں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں، وہ بھی دیکھا ہم نے۔ انہوں نے تو مندروں کی وہاں پر اوپننگ شروع کر رکھی ہے، کون کرے گا اس میں پوجا پاٹ؟ کون کرے گا؟ جب آپ پورے کے پورے مسلمان کنٹری کے ہو تو پھر یہ عبادتیں کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر شرک اور کفر آ چکا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عربوں کے لیے انقریب تباہی ہے، من شر قد اقترب، ایک ایسی برائی سے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مت سمجھنا کہ وہ پیسوں کی ریل پیل میں آج سب سے بڑے مالدار سمجھے جاتے ہیں، امیر سمجھے جاتے ہیں، مت دیکھو یہ ساری چیزیں، ان کا سکون غارت ہے، ان کے اوپر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے، وہ کروڑ نہیں اربوں ریال کے مالک ہو کر کے بھی آزاد نہیں جی سکتے۔ لیکن آپ خیر منائیں اور آپ فخر کریں کہ کچھ نہ ہو کر کے بھی سینہ تان کر زمین پر چل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ ایمان کی دولت ہے جو تمہیں سکون سے سونے بھی دیتی ہے، تم اپنے بستروں پر آرام کرتے ہو اس لیے کہ ایمان ہے قلب میں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، وفاداری ہے، ہم غداری نہیں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بات کا اتنا احساس بھی تمہارے اندر جو ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت۔ ان ظالموں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پورے طور پر ختم کر دیا، اور اگر آپ بھی یہ دو چیزیں اپنے قوم سے نکال دیں گے تو اسی تباہی کی طرف آپ بھی جائیں گے، اس بربادی کی طرف آپ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج آپ اتنا ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ پیٹرول ہے ان کے پاس، ڈیزل ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، اور پیسہ ہی پیسہ ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں عرب میں جانا چاہیے، انہی کے پاس تو سب پیسہ ہے، ان کو صاف زمین پھاڑ کر کے دیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور بھی میرے آقا نے فرمایا ہے، اتنا ہی نہیں، صرف پیٹرول ڈیزل ہی نہیں ملا ان کو، گیس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ، دریائے فرات، یہ عراق میں موجود ہے۔ آج جہاں قتل و غارت ہے، نہتے لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس بھی پیٹرول کی بہت بڑی قیمت موجود ہے، لیکن سب امریکہ چوس رہا ہے، کھا رہا ہے۔ ان کو اور بھی دیا جائے گا، اور بھی دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، سونے کا، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے اس وقت تک تو خبردار
اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا، اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا، سونے کے پہاڑ سے جو لینے جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو بھی وہاں پر لالچ میں، ارے پہاڑ ہے تو ہم بھی تھوڑا کچھ خرچ کر کے لے کے آ جائیں، ایمان بھی جا سکتا ہے اور تم تباہ و برباد بھی ہو سکتے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار بھی ہو سکتے۔ سونے کے پہاڑ سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں، اس سے بھی بڑے پیسے ان کے پاس آئیں گے، اس سے بھی بڑا مال آئے گا، لیکن آئیڈیل تمہارے لیے یہ لوگ نہیں ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات اور ان کے فرزان صحابہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں دیکھے ہم اپنی زندگی گزارے ہیں۔ آج یہ دو چیزوں کی طرف میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کا حکم دینا شروع کریں اور برائیوں سے روکیں جتنا ہو سکے۔ قیامت کے دن ایک بندہ جو تمہارا پڑوسی ہوگا وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا۔ آج سب نماز کے لیے آئے نا، ایک شخص مقدمہ کرے، وہ بے نمازی تھا، اسے پکڑا جائے گا اور اسے دوزخ کی طرف فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، وہ کہے گا رب ذوالجلال میرا پڑوسی تو آج جنت میں جا رہا ہے۔ کہا وہ نمازیں اس کی تھی، پوری نماز پڑھتا تھا، تو کہے گا اے رب ذوالجلال وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن زندگی بھر کبھی مجھے ایک بار بھی نماز کے لیے بلایا نہیں تھا، تو اسے بھی روک لیا جائے گا۔ اچھا جی، بلایا نہیں تو اسے بھی روک لیا جائے گا۔ کیا تیرا حق نہیں تھا کہ تو اپنے پڑوسی کو اچھائی کی دعوت دے؟ اس لیے کہ تو خیر امت میں سے تھا۔ تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے لوگ، تم دیکھ کر کے بھی خاموش کیسے رہ سکتے ہو؟ کسی کو دیکھو تو اسے نماز کی دعوت دینا یہ اچھائیوں کا حکم ہے۔ اخلاق خیر، اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا یہ تمہاری خصوصیت ہے۔ ہم ہوتا یہی تھا بچپن میں اپنے بچوں کو ماں باپ سکھاتے تھے تمیز اخلاق کیا ہے، یہ اچھائیوں کی دعوت تھی، یہ بھی ختم کر دیا آج معاشرے سے۔ آج آپ اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور انہیں کے درس دو کہ بیٹا بڑوں سے بات کرنا ہے تو سلیقہ کیا ہونا چاہیے، مصافحہ کرو تو کس طرح کرو۔ ابھی تو یہاں پر سکھاتے ہینڈ شیک کرو بیٹا، کس کے طریقے تم ڈال رہے ہو اس کے اندر، ہینڈ شیک، ہاں اس کو تھینک یو بولو بیٹا۔ سب چیزیں تم نے انگریزوں کی اور یہودیوں عیسائیوں کی ڈال دی، خاص طور پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں آپ، اس بچے کو بچپن سے ہی یہ تربیت، یہ اخلاق خیر کی دعوت۔ سو گائس، مطلب انسان جنت میں جا رہا ہوگا اور ایک دو جگہ کھڑا ہوگا، وہ بول دے گا کہ اس نے میرے کو نماز کے لیے نہیں بلایا، نہیں میرے کو دعوت دی، تو اس کو واپس بلا لیا جائے گا جنت میں جاتے ہوئے کوئی بھی۔ بتاؤ، مطلب خود نماز پڑھ رہے ہیں تو اور مسلمان بھائیوں کو بھی، ان کو بھی دعوت دو کہ نماز پڑھو ساتھ میں چلو ہوگا، ورنہ تو جنت میں جاتے ہوئے بھی روک لیا جائے گا کہ اس نے میرے کو نہیں بلایا تھا، نہیں کہا تھا نماز کے لیے، دعوت نہیں دی میرے کو۔ اور یہ سعودی عرب، یہ تو یہودی عرب ہی بن چکا ہے، سعودی عرب تو نہیں ہے، یہودی عرب ہی ہے۔ ان کے بستروں پر تم دیکھو گے ساری اسرائیل کی سعودی وہی ہیں، سب یہودی ہیں۔ ان کے گھروں میں، سعودی عرب والوں کے گھروں میں زیادہ تر آپ کو یہودی ملیں گی۔ اب بتاؤ فلسطین غزہ کتنا جینوسائیڈ کیا ہے، انہوں نے کچھ بولا تو نہیں، یہ چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر۔ اگر یہ عرب کے لوگ چاہ لیتے یہ دیش مل جاتے، اگر پریشر بناتے اس کے امریکہ اور اسرائیل کے اوپر، تو اتنی تباہی نہیں ہوتا، اتنا جینوسائیڈ، اگر یہ لوگ چاہتے تو، لیکن نہیں، ان کو کرنا ہی نہیں کچھ، تو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ سو گائس، یہی تھا آج کا ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا۔ اللہ حافظ۔